अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। 6 जजेस के खत की दास्तान अब है हुकूमत के लिए इम्तिहान। इस अहम तरीन खत के अहम तरीन नुकात पर मशावरत के लिए हुई है एक अहम तरीन मुलाकात। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान बड़ी बैठक लगी। चीफ जस्टिस के चेंबर में होने वाली इस मुलाकात में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान भी शामिल थे। इस खास मुलाकात की खास बात आजम नजीर तारड़ साहब ने बताई। कहा कि ये मुलाकात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ख्वाहिश पर की गई। दौरान मुलाकात खत की मंदरजात पर तफसीली बातचीत की गई। इस खास मुलाकात की एक खास तस्वीर भी जारी की गई। 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रहने वाली इस मुलाकात में हल वही निकला जो हमेशा से निकलता आया है। तय किया गया कि मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा। वजीर कानून मुलाकात के बाद बाहर आए, प्रेस ब्रीफिंग की और कमीशन बनाने का बाकायदा ऐलान कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि वजीर आजम मामला वफाकी काबीना के सामने रखेंगे। कोशिश होगी कि एक रिटायर्ड जज की जेर सरपरस्ती एक रुकनी कमीशन बना दिया जाए। इख्तियार काबीना का है कि वो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत कमीशन अपॉइंट कर सके। कल ये मामला वज़ीर आज़म साहब काबीना के सामने रखेंगे कि कोई नेक नाम गैर जानिबदार कोई रिटायर्ड अदालती शख्सियत जो है उन्हें रिक्वेस्ट की जाए कि वो इस कमीशन को हेड करें और वो इन मामलात की इंक्वायरी करके इसकी रिपोर्ट जो है वो मुरतब करें। वजीर कानून ने खत पर तो कोई एतराज ना उठाया, अलबत्ता खत जारी किए जाने के वक्त पर सवाल उठा दिया। कहा ये मामला अगर पहले उठाया जाता तो बात कुछ और होती। आजम नजीर तारड़ साहब ने यह भी बताया कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इस बात पर रजामंद है कि एग्जीक्यूटिव ही खत के मामले पर इंक्वायरी करे। सुप्रीम कोर्ट शायद 184(3) के तहत इस खत की तहकीकात नहीं करना चाहता। साहब ने इस मामले को सबसे पहले फुल कोर्ट में रखा। एक तरीका यह है कि 184(3) के जरिए लिया जाए और जुडिशल प्रोसीडिंग, फिर मामला कई दफ़ा प्रेजुडिस हो जाता है कि जो वहाँ पे फिर डिसीजंस हों वो कहाँ पे आप उनको लेके जा सकते हैं। नतीजा यही था कि बजाय कि इस मामले को एक तरीका ये है कि 184(3) के जरिए लिया जाए। ये ज़रूर बात है कि उसकी टाइमिंग के हवाले से मुझे खुशी होती है इस बात के ऊपर। ये वाक़यात अगर ये दुरुस्त हैं जो एलेज किए गए हैं, जिस वक्त ये हुए थे उसी वक्त उन्हें टेकअप किया जाता। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कई सवालात पैदा कर दिए हैं। एक तो ये कि जब मुनसिफ इंसाफ के मुतलाशी हैं तो ऐसे में इसकी शफाफ तहकीकात खुद एक रिटायर्ड जज कैसे कर पाएंगे जिनके पास वो ताकत ही नहीं जो एक हाजिर सर्विस जज के पास हो सकती है। और सबसे अहम बात ये भी कि चीफ जस्टिस की जानिब से इस मामले को हुकूमत के हवाले करना कहीं अपने इख्तियारात को सरेंडर करने के मुतरादिफ तो नहीं। यहाँ तो सूरत हाल ये है कि जिस मामले को दफन करना हो इस पर कमीशन तश्कील दे दिया जाता है। लियाकत अली खान को शहीद किया गया, कमीशन बन गया। महमूद रहमान मामले पर कमीशन बन गया। मेमो गेट कमीशन, क्वेटा कमीशन, साने आर्मी पब्लिक स्कूल पर कमीशन, ऑडियो लीक्स पर कमीशन, फैजाबाद धरने पर कमीशन और अब जजेस के खत पर कमीशन। क्या ये मिशन इम्पॉसिबल पॉसिबल हो पाएगा या ये भी दीगर कमीशंस की तरह लटकता रह जाएगा? ये तो वो सवाल हैं जो मुस्तकबिल में मालूम होंगे। अलबत्ता तहरीक इंसाफ ने भी अभी इसी हवाले से कमीशन को और जो ये कमीशन बनाने का ऐलान किया गया है इसको मुस्तरद कर दिया है। पीटीआई की कोर कमेटी इजलास में मुतालबा किया गया है कि इस मामले पर लार्जर बेंच तश्कील देकर ओपन समाअत की जाए। पीटीआई रहनुमाओं ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि वो अदलिया के साथ हैं और उनकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। हम जल्द चीफ जस्टिस साहब को खान साहब की तरफ से एक लेटर भी भेजेंगे। अदलियास को ये अपनी तरफ से यकीन दिलाते आप लोगों की बड़ी कुर्बानी है जो आपने जो लेटर लिखा है। इंशाअल्लाह ताला इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब जो कि जमात के सीनियर नायब सदर भी हैं, उन्होंने अदलिया की आज़ादी और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए रैली निकालने का ऐलान भी किया है। बरोज़ इतवार 2 बजे पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी रैली होगी। चाहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी रैली के तौर पर याद की जाए। 6 अप्रैल को परेड ग्राउंड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अज़ीमुश्शान जलसा होगा। हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जलसा की इनेकाद की इजाजत दी हुई है। वैसे इस सारी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की जो हिकमत अमली है वो समझ से बालातर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत उनके वकील लतीफ कोसा साहब की अदम हाजिरी के बायस बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी।
اور 6 ججز کے خط پر فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ جاری ہو گیا. اعلامیہ میں کہا گیا کہ عدلیہ میں کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی، اور اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے موجود ہیں اسٹوڈیو میں ویئر ویری آنرڈ شیر افضل مروت صاحب، سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف. مروت صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. شیر افضل مروت صاحب، جو میں نے مینشن کیا، آج فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری ہو گیا ہے، اور اس سے قبل وفاقی حکومت نے ایک ریٹائرڈ عدالتی شخصیت کے زیر سرپرستی ایک کمیشن بنانے کا بھی اعلان کیا ہے. اور چونکہ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی، اور چیف جسٹس صاحب بھی اس بات پر الائنڈ ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک اپرچونٹی جو ان کے پاس آئی تھی ٹو انشور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، وہ مس کر دی اور یہ ایگزیکٹو کے ہی حوالے کر دیا معاملہ؟ جی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اکیلے چیف جسٹس کی بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ اعلامیہ پوری سپریم کورٹ کا ہے، اور یہ ایک اپرچونٹی نہیں تھی بلکہ ایک ذمہ داری تھی، ایک ڈیوٹی تھی جو ادا کرنی تھی. اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی، لیکن اعلامیہ اس پہ خاموش ہیں جو مداخلت ہوئی ہے اس کا کیا ازالہ ہوا ہے. وہ مداخلت اور یہ مداخلت 2 سالوں سے جاری ہے، اور اس کا ادراک موجودہ چیف جسٹس صاحب کو بھی تھا جب وہ سینئر پیونی جج تھے. ان خط میں لکھا ہے کہ ان کے نوٹس میں دیا گیا، سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان کے نوٹس میں دیا گیا، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو تو بارہا کہا گیا. تو لہٰذا یہ مجبوری کے عالم میں خط لکھا گیا. جب بات کہیں سے شنوائی نہیں ہوئی، کہیں سے اس پہ عمل نہ ہوا اور یہ سلسلہ نہ تما، تو جج صاحبان نے بحالت مجبوری یہ خط لکھ دیا. اب خط لکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی ایک ریٹائرڈ جج صاحب جو ہیں وہ ان سرونگ جج صاحبان کے ان شکایات پہ انکوائری کر کے ان کا دادرسی کریں گے. ریٹائرڈ جج صاحب یعنی یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جج صاحبان ہیں، ان کے پاس تمام اختیارات ہیں. پہلے تئیں ان کو از خود اسی وقت اس کا تدارک کر کے جو بھی مداخلت کر رہا تھا، ان کے پاس کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اختیارات ہیں، فوراً نوٹس جاری کرتے. آپ کے خیال میں کیوں نہیں اپنے پاس رکھا یہ معاملہ چیف جسٹس صاحب نے؟ نہیں، چیف جسٹس صاحب سے پہلے ان جج صاحبان کو خود اپنے تئیں اختیارات ایکسرسائز کرنے چاہیے تھے. یہ ان کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کرتے. اگر یہ کم میں کر رہا ہوتا تو مجھے اسپیئر کرتے، مجھے توہین عدالت کے نوٹس دیتے، تو پھر کسی میں سرخاب کے پر تو نہیں لگے ہیں کہ جی فلاں کے لیے ایگزمپشن ہے، لہذا کسی کو کوئی بھی تھوڑی سی رعایت دو گے وہ راستہ بنا لیتا ہے. اور یہ اعلامیہ جاری کر کے گویا جو جج صاحبان ہیں ان کی اس شکایت کو اب قالین کے نیچے دفن کر دیا گیا. وہ جو ریٹائرڈ جج صاحب اس قابل ہوگا کہ وہ یہ ذمہ داری کا تعین کرے گا کہ یہ زورور کون تھے. تو یہ ایک ٹوتھ لیس کمیشن ہوگا؟ بالکل ٹوتھ لیس نہیں. یہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سرونگ جج میں کیا قباحت تھی، اور ایک نہیں 3 سپریم کورٹ کے ججز پہ مشتمل کمیشن بناتے. پاکستان بار کونسل نے بھی ایک پاورفل کمیشن ہوتی، اور پھر قوم کی نظریں اس کمیشن پہ ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ الزام جو ہیں جج صاحبان نے کن کے خلاف لگایا؟ ایگزیکٹو کے خلاف لگایا، اور ایگزیکٹو خود اپنے تئیں اس میں منصف بن گئی کہ ہم ہی انکوائری کرتے ہیں، ہم ہی تعین کرتے ہیں، ہم ہی ڈیوارس پہ کرتے ہیں، ہم ہی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون ذمہ دار تھے. لہٰذا وزیر قانون تو کہہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب الائنڈ ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ کمیشن بنا کے ایگزیکٹو ہی اس معاملے کو آگے لے کے وہ چلے. تو اس وقت بات سمجھ میں آ گئی جب یہ خبریں آنے لگی کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وزیر اعظم سے ملنے گے. ہمارا خیال تو یہ تھا کہ اس مسئلے کو جب سپریم جوڈیشل کونسل سے لے کے چیف جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ کے سامنے رکھا اور فل کورٹ اس پہ بیٹھ گئی، تو پھر قانون کا تقاضا یہ تھا کہ یہ جوڈیشل سائٹ پہ اس کے لیے بینچ بنتا، جج صاحبان دیکھتے، اور ہائی کورٹ کے پاس آرٹیکل 199 میں، سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 184(3) میں از خود معاملات کی انکوائری کے لیے کمیشن مقرر کرنے کا اختیار ہے. تو سپریم کورٹ کے اگر 5 یا 7 ممبر بینچ بن جاتا اور وہ یا تو 2-3 ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پہ مشتمل کوئی کمیشن بنا دیتا، یا پھر اپنی سپریم کورٹ کے 3 جج صاحبان پہ مشتمل کمیشن بنا دیتا. یہ عدلیہ کی آزادی کا سوال ہے. اور جو رئی صحیح امیدیں ہیں آج بھی عدلیہ سے ہیں، اگر یہ رئی صحیح امیدیں جو ہیں
یہ بھی زیر زمین چلی جاتی ہیں. پھر یہاں پہ الو بولیں گے. کچھ بھی نہیں رہا پھر اس نظام کے پاس, اس مملکت کے پاس, اس پاکستان کے پاس دنیا کو دکھانے کے لیے اور گورننس کے لیے. بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہیں, بدستور جاری ہیں, بلیٹنٹ وائلیشنز ہیں. پھر انسانی اقدار, اخلاقی اقدار زمین بوس ہو چکی ہیں. یہاں پہ نہ آپ اپنے جمہوری حقوق کو استعمال کر سکتے ہیں, نہ آپ جلسہ کر سکتے ہیں, نہ آپ جھنڈا نکال سکتے ہیں. ایک ٹوٹلیٹیرین حکومت قائم ہے اور یہی کچھ جاری رہے گا. اور نہیں, اس سے ورسٹ ہوگا. ہم دن بدن فسطائیت کے اس لیول پہ جا رہے ہیں جہاں پہ پھر ایک ہی چیز سمجھ میں آ سکتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا, ایک لفظ استعمال ہوتا تھا, پھر اس ریاست سے ہجرت کرنی پڑے گی اور کوئی چارہ رہا نہیں. ہم تو بحیثیت وکیل ہمیں گھٹن کا احساس ہوتا ہے. یہ کیا بنا دیا ماحول کو, نظام کو, زندگی کو. اب شیر افضل صاحب, آپ اور آپ کی جماعت, چونکہ آج ہی خان صاحب سے ملاقات کے بعد آپ نے یہ ایک باقاعدہ پریس کانفرنس میں اعلان بھی کیا تھا میڈیا سے گفتگو میں کہ تفصیلی خط چیف جسٹس صاحب کو لکھا جائے گا, اور آپ لوگ نے انشور کیا اپنی سپورٹ ان 6 معزز جج صاحبان کے حوالے سے کہ آپ نے کہا جب تک کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے جب تک یہ منطقی انجام تک یہ معاملہ نہیں پہنچتا. ابھی بھی تفصیلی خط انہی چیف جسٹس صاحب کو لکھیں گے؟ تفصیلی خط دیکھیں, ہم تو کیونکہ کمیشن تو آپ نے مسترد کر دیا ہے. کمیشن بھی مسترد ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ایک نتیجہ ان کو ادراک نہیں ہوگا, لیکن بحیثیت وکیل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان جج صاحبان کی اس تحریری ریکویسٹ کو اس طرح کارپٹ کے نیچے ڈالا گیا تو اس کے بعد ان جج صاحبان کے سامنے 2 ہی راستے ہیں. یا تو وہ اپنے آپ کو ونڈیکیٹ کرنے کے لیے خود ہی کانسٹیٹیوشنل پاور کا استعمال کرتے ہوئے خود ہی کمیشن قائم کر دیں, یا پھر ان لوگوں کو کنٹمپٹ کے نوٹس دیں جن لوگوں نے ان جرائم کا ارتکاب کیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کل کلاں کو وہ ریٹائرڈ جج صاحب یہ فائنڈنگ دے دے خدا نخواستہ کہ جناب علی جو شواہد ملے ہیں اس سے یہ الزامات ثابت نہیں ہوتے ہیں, تو ان جج صاحبان کے پاس استعفیٰ دینے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہے گا. اور ریٹائرڈ جج صاحبان جو ہے, سرونگ جج صاحبان جو ہیں وہ اختیار بھی رکھتے ہیں لیکن اپنے اختیارات کے استعمال میں اتنے بے بس نظر آ رہے ہیں. تو ریٹائرڈ جج صاحبان جو ہیں, میں خود اس فریٹرنیٹی کے اور بہت سارے دوست ہیں ہماری ریٹائرڈ جج صاحبان, ان کا تو بس 1-2 ہی کام ہے, یا تو اپنے گھروں کی کیاریوں میں پانی ڈالتے نظر آتے ہیں یا پھر مسجد اور گھر کے بیچ یہ پھر رہے ہوتے ہیں. ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں تو یہ کمیشن کسی منطقی انجام تک پہنچتا ہوا دکھائی نہیں دیتا آپ کے خیال میں. بٹ یہ بھی بتائیے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے کوئی امید ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی جانب سے ایک موو لینا چاہیے تھا, کیونکہ ان کو بار بار بتایا جا رہا تھا ان کنسرنز کے حوالے سے, وہ ایک فل کورٹ بلا لیتے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب پہ خود اس خط میں الزامات لگے ہیں سنگین نوعیت کے. تو ایک چارج شیٹ ہے ان کے خلاف, یہ ان کے کولیگ جج صاحبان نے دیا ہے, اور کم و بیش 2-3 جج صاحبان تو اسی دن تعینات ہوئے تھے جس دن فاضل چیف جج صاحب خود تعینات ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, یعنی ایک ہی دن کے مقرر شدہ جج صاحبان ہیں. لہٰذا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں انہوں نے اس خط کے مطابق میرا خیال ہے کہ اپنے فرائض سے نہ کہ صرف کوتاہی کی ہے, بلکہ یہ خط تقاضا کرتا ہے کہ وہ گریس سے اس جاب سے دستبردار ہو جائے, مستعفی ہو جائے. اسی میں عدلیہ کی توقیر بھی ہیں, اس میں اس کی اپنی ذات کی رسپیکٹ جو ہیں وہ بھی ہیں, کیونکہ اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے جب آپ کے کولیگ جج صاحبان کہتے ہیں کہ ٹیرین کیس میں آپ نے کیا کیا, جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا تھا ہم آپ کو بتا رہے تھے اور آپ نے کچھ نہیں کیا. چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹ اور چیف جسٹس آف دی سپریم کورٹ اپنے متعلقہ عدالتوں کے تحفظ کے امین ہوتے ہیں. کیوں کر کولیگ جج صاحبان اتنی تکالیف سے گزر رہے ہیں اور محتاط عدلیہ کے جج صاحبان اور میں کچھ بھی نہ کر پاؤں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جج صاحبان کے خط نشاندہی کرتے ہیں ٹیرین کیس کا جب حوالہ دیا گیا کہ یہ ساری انٹرفیئرنس عمران خان یا پی ٹی آئی کے کیسز کی وجہ سے تھی. اور ہوتا کیا ہے, عمران خان کے کیسز یا نواز شریف کے کیسز اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں مخصوص بینچز سنتی ہے.
اور پھر جو ہے نواز شریف کو اسی دورانیے میں دڑا دڑ ریلیف دی جاتی ہیں، ہر کیس سے بری کیا جاتا ہے، اس کے بیٹے آتے ہیں وہ بری ہوتے ہیں، اس کی بیٹی بری ہوتی ہے، اس کا بھائی بری ہوتا ہے، اور این اسی دوران ہر ایک کیس میں ہمیں سزا ہو رہی ہے، توشہ خانہ میں سزا ہو رہی ہے، عزت کیس میں سزا ہو رہی ہے، اس کے علاوہ یہ ابھی القادر ٹرسٹ کیس سزا کے لیے تیار ہو رہا ہے. یعنی ایک ہی وقت میں ایک ہی عدالت یا اس کے ماتحت عدالتوں میں دو مختلف معیار جو ہیں وہ لاگو ہو چکے ہیں. اور although کہ ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی جانب سے آپ کو سیاسی فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کی جماعت کو سیاسی فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں اکٹھے نون کا کوئی وکیل ثابت کر دیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ایک بھی ایسی ریلیف دی گئی ہو جس کو صحیح معنوں میں ریلیف کہا جاتا ہے. یہ جو روٹین کی ضمانتیں ہوتی ہیں، میری خود اپنی پری اریسٹ بیلیں یہاں پہ ہوتی ہیں، یہ ہر عدالت دیتی ہے، اس کو ریلیف نہیں کہتے ہیں، یہ ایک روٹین پریکٹس ہے. ریلیف اس کو کہتے ہیں جس طرح نواز شریف آیا 4 سال بگوڑا رہنے کے بعد، نہ اس کو ہتکڑی لگی اور آتی ہی جو لاؤ و لشکر سمیت جس کرو فر سے وہ پھرتا رہا، حاضریاں دی، اور جناب علی کتنے جلال سے اس کو پروانہ معصومیت دیا گیا اور بری کر دیا گیا، اس کو ریلیف کہتے ہیں. اور جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، 7.5 ماہ سے خان صاحب جیل میں نظر بند ہیں، 18 دن کے ٹرائل ہے سائفر کیس کے، اس میں فرد جرم، اس میں بیانات کی کاپیاں، اس میں 25 گواہان، اس میں جراز، سب کچھ ہو جاتا ہے. ہمارے وکلاء کو بے دخل کیا جاتا ہے، نئے وکلاء لائے جاتے ہیں، بیان ملزم ہو جاتے ہیں. 18 دن میں ہمیں سزا دے دی جاتی ہے. لیکن آج 1 مہینہ 10 دن ہو گئے ہیں سائفر کیس میں ہماری اپیل دائر کیے ہوئے. اپیل میں صرف بات سنی جاتی ہے اور ٹرائل میں سب کچھ ہوتا ہے، وہ سب کچھ 18 دن میں ہو گیا، بات ابھی تک تکمیل نہیں پا رہی. بٹ آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے شیر افضل صاحب، اس کے باوجود آپ کیسے، جب آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنی پوری سپورٹ انشور کرتے ہیں، کس طرح کنٹریبیوٹ کریں گے آپ اس میں کہ اس معاملے کی تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے؟ یہ حکومت شاید یہ سمجھ رہی ہے کہ اپنے تئیں جو وہ کر رہی ہیں وہ اس میں مجاز بھی ہیں اور کر بھی سکتے ہیں. حالات واقعات آج کے یہ تاریخ بن رہے ہیں اور کوئی علم نہیں ہے کہ 1 ماہ بعد کا پاکستان کس طرح نظر آ رہا ہوگا. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے عوام کے غیظ و غضب سے. کوئی ایک بھی ادارہ نہیں چھوڑا، پورے ملک کو نچوڑ کے رکھ دیا. سب کچھ اخلاقیات، قانون، رول آف لا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، کسی چیز کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے. عوام کے ساتھ کیا ہے؟ خواتین ابھی تک نظر بند ہے جیلوں میں. ہمارے یعنی 75 سال سے زیادہ عمر ہیں یاسمین راشد کی، کینسر سروائیور ہیں، نظر بند ہیں. اور یہاں پہ آپ ان کی حالت دیکھیں، فارم 47 کے نام پہ کتنا بڑا ڈاکہ ڈالا. کسی عدالت نے، کسی جوڈیشل فورم نے ہمیں کوئی دادرسی دی، الیکشن کمیشن لگ گیا، ان کو ریکاؤنٹ دینے لگا نون والوں کو، اور ریکاؤنٹ میں ہم سے سیٹیں چھیننے شروع کر دیے، ڈبل ٹپے لگا. آپ ابھی تک اپنی نشستیں نہیں ریکلیم کر سکے ہیں. ادھر آپ عدلیہ کی سپورٹ اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے آپ احتجاجی جو ریلی نکال رہے ہیں اور جو آپ نے آج اس کا اعلان بھی کیا ہے، میں اس پر بھی آؤں گی، لیکن اس سے پہلے آج عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے. کیا رد عمل تھا ان کا؟ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ چیف جو کمشنر تھے راولپنڈی، انہوں نے بھی ایسی انکشافات کیے تھے، اور فاضل جج صاحبان کا جو لیٹر ہیں وہ بھی یہی انکشافات کر رہے ہیں کہ ملک میں ساری چیزیں سینکرونائز ہو چکی ہے اور ہر چیز جو ہے ایک سینٹرلائز اتھارٹی جو ہے اس کو کنٹرول کر رہی ہے، چاہے وہ کوارٹ میں ہو رہا ہو، چاہے بنیر میں ہو رہا ہو، چاہے سانگڑ میں ہو رہا ہو. تو جس طرح یہ نتائج جو ہیں، جس طریقے سے ان کو مینیپولیٹ کیا گیا. دوسری بات یہ ہے، ڈائریکٹیو کیا دیا گیا ہے خان صاحب کی طرف سے؟ خان صاحب سمجھتے ہیں نمبر 1 کہ یہ ایک تاریخی موقع ہے جج صاحبان کے لیٹر کے بعد کہ ایک تو ہمیں ان جج صاحبان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، دوسرا پورے پاکستان کو قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. اگر ہمارا نظام عدل جو ہیں
اس طریقے سے خوار ہوتا ہے جس کی عکاسی اس خط سے ہو رہی ہے، اور پاکستانی اس پہ خاموش رہتے ہیں، تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی. کیونکہ واحد چیز ابھی جو بیانیہ آیا ہے کہ جناب برداشت نہیں کی جائے گی، یہ 10 دفعہ نہیں 1000 دفعہ ہم نے سنے ہیں. ISPR کی طرف سے بیانیہ آتے ہیں کہ کسی قسم کی دہشت گردی برداشت نہیں کی جائے گی، اور پھر اگلے دن دہشت گردی ہو جاتی ہے. دیکھیں جوابی کارروائیاں بھی تو فوری کارروائیاں بھی تو کر رہے ہوتے ہیں ہم. تو اس میں بھی جوابی کارروائی ہوگی آپ کہتے ہیں؟ وہ کمیشن تو بنائے ہیں اس کو، یہ جوابی کارروائی ہے. کچھ نہ کچھ تو ایک آغاز تو ہونے دیں. چلیے ان کی نیتوں کے حوالے سے تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ کس قسم کی سچویشن یہ بنتی ہوئی دکھائی دے گی، بٹ اس کے ساتھ ٹرک کی باتی کے پیچھے جس طرح میں ٹریبیونل میں بھیج دیا نا کہ فارم 47 کے لیے جائیں ٹریبیونل میں، ٹرک کی بتی کے پیچھے یہ ٹرک کی باتی ہے، یہ جو ریٹائرڈ جج صاحب کو لگا دیا ہے. تو آپ کیسے قوم کو اکٹھے کریں گے اب اس ایشو پہ؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ خود ہماری قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا اپنا فیصلہ ہے. فیض آباد کیس میں جب ریویو یہ ڈیسائیڈ فرما رہے تھے تو قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں فیض آباد کیس کا نہ لگنا مینیپولیشن تھی. کس کی مینیپولیشن تھی؟ خود اپنے اس میں لکھتے ہیں. اور اس کیس میں بھی کمیشن مقرر کیا گیا ہے کہ تعین کریں کہ کون تھے وہ لوگ، کنہوں نے پیسے دیے. ابھی تک کمیشن کی کوئی ہمیں علم نہیں ہے کہ اس کمیشن نے کیا ریکمنڈیشن دی. کمیشن اصل میں کمیشن اس وقت کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ان لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کر دیں اور ان قوم کو بتا دیں اور ان کو نشان عبرت بنائیں. کون ہمت کرے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال تو پھر یہ ہے. یہ سابقہ حکومتیں بھی رہی ہیں، کوئی اس طرح سے اقدامات نہیں اٹھا پایا. آپ کو پتہ ہے صورتحال پاکستان تحریک انصاف کی بھی حکومت رہ چکی ہے اور یہ دہائیوں سے چلا آ رہا ہے یہ انٹرفیرنس کا سلسلہ. بٹ شیر افضل برزر صاحب، جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ آپ ریلی نکالیں گے اور تاریخ ساز ایک ریلی ہوگی، یہ خیبر پختونخوا میں کرنے کا کیوں فیصلہ کیا گیا؟ وہاں تو آپ کی حکومت ہے. دیکھیں یہاں پہ اگر ہمیں نکالنی پڑتی اس کے لیے پھر ہمیں انتظامات کرنے ہوتے، یعنی کہ اجازت نامے طلب کرتے، اور اجازت تو یہ دیتے نہیں ہیں. 6 اپریل کو ہم تو پنجاب سے بالکل گیو اپ کر دیا آپ لوگوں نے؟ نہیں کیوں گیو اپ کیا ہے، لیکن ہمیں یہ آسانی ہے کہ وہاں پہ کم از کم جو لوگ جمع ہوں گے ان پہ کوئی لاٹھی چارج تو نہیں ہوگا. پر آپ تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں گرفتار کریں، ہم تو ڈرتے ہی نہیں ہیں. نہیں، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، اتوار کے دن کے لیے خان صاحب نے رکھ دی ہے ڈیٹ. انہوں نے تعین کیا کہ 2 بجے جو ہیں اتوار کو آپ یہ ریلی کریں. اپنی دانش میں یہ بھی انہی کا فیصلہ ہے کہ پشاور میں کریں. اچھا. اور یہ سوچ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ وہاں پہ اجازت نہیں لینی پڑے گی یا یہ آسٹائل ماحول نہیں ہوگا، ہم پنجاب میں بھی اگر کریں گے تو ہم قانون کے مطابق تمام اجازتوں کے لیے اپلائی کریں گے. اگر دیتے ہیں اچھی بات ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا نہیں دیتے ہیں تو ہم آرٹیکل 16 کے تحت اپنے اس حق کو ایکسرسائز کریں گے. اور آپ نے اعلان تو ویسے کر دیا کہ 6 تاریخ کو آپ 6 تاریخ کو تو ہمیں اجازت مل گئی ہے اور 6 تاریخ کو پورے پاکستانیوں کو ہم نے دعوت دی ہے کہ 10 بجے رات کو پریڈ گراؤنڈ میں عظیم الشان جلسہ ہے قیدی 804 کی رہائی کے لیے. پہلے 2 ہمارے ایجنڈے تھے اور دوسرا تھا اپنے مینڈیٹ کی ریکوری. اب تیسرا ہے عدلیہ کی آزادی. عدلیہ کی آزادی کے لیے بھی آپ کھڑے ہیں، رائٹ. بٹ آپ کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ کے قیدی 804 کی رہائی کا مطالبہ آپ کر رہے ہیں، عوام نے تو آپ کا بہت ساتھ دیا ہے. چاہے وہ 8 فروری کے الیکشنز ہو جس میں آپ کو انہوں نے ووٹ کیا، آپ کی نشستیں تھیں، آپ کہتے ہیں 180 سے زائد ہماری نشستیں تھیں، لیکن آپ کی لیگل ٹیم کر کیا رہی ہے؟ آج بھی جو خان صاحب کا 190 ملین پاؤنڈز کا کیس کا ضمانت کا جو ایک سماعت ہو رہی تھی، اس میں لطیف کھوسہ صاحب نے ہیڈ کرنا تھا. لطیف کھوسہ صاحب پریزنٹ نہیں تھے وہاں پر، وہ اڈیالہ جیل میں موجود تھے. کون سے کیس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا اس میں ضمانت کی جو درخواست گئی تھی اس کی سماعت آج ہو رہی تھی، جس پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے دریافت بھی کیا کہ کدھر ہے وہ وکیل. تو پتہ چلا کہ لطیف کھوسہ صاحب اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے. تو ترجیحات آپ لوگ پرائیورٹائز کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ اس پر شدید تنقید کا بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. وقت کام تقسیم ہے اور آپ کے توسط سے پورے پاکستان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ کون وکیل کس کیس کا ذمہ دار ہے، کیونکہ ساری لیگل ٹیم کو آڑے ہاتھوں نہیں لینا چاہیے. ہم نے ذمہ داریاں خان صاحب نے تقسیم کی ہوئی ہے. جلسے جلوس سے ریلیٹڈ، جیلوں سے ریلیٹڈ مقدمات جو ہوتے ہیں وہ میں ڈیل کرتا ہوں. اس کے علاوہ سائفر کیس ہے، توشہ خانہ کیس ہے، یہ اور عیدت کیس. ٹھیک ہے. اس کو اب سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ
ٹرائل بھی انہوں نے کیے اور اپیلوں میں بھی وہ ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ علی ظفر صاحب ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ ایک کیس میں ضمانت کی حد تک کوسا صاحب ہیں۔ خان کی رہائی یا عدم رہائی اس کا دار و مدار جو ہیں ان کیسز پہ ہیں، رائٹ، لیکن باقی کو اگنور تو نہیں کیا جا سکتا۔ باقی اور کوئی کیس ہی نہیں ہے نا۔ تو لطیف کھوسا صاحب جو ہیں وہ نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کو زیادہ ضروری تھا کہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ موجود ہوتے آج کے دن، بجائے اس کے کہ وہ ملاقات کے لیے چلے گئے؟ اگر پھر یہ اگلے ہفتے تک چلا گیا، آپ کے لیے تو آپ کے لیڈر کے جیل میں ہونا ایک ایک دن جو ہے وہ آپ کے لیے تو بڑا بھاری گزرنا چاہیے۔ اگر اور چونکہ یہ جو ہیں اگر ان میں ان کی ضمانت ہو جاتی اور ہونی بھی ہے، کیونکہ اب جج صاحب کی ٹرائل جو ہیں وہ بڑی تیزی سے جا رہی ہیں اور وہ بھی وہی 3 ٹرائلوں کی طرح اس کا بھی وہی قسمت ہمیں نظر آ رہی ہے، نوشتہ دیوار ہے کہ اس میں بھی سزا جو ہیں ان کے لیے تیار ہے، لکھی جا چکی ہے، تو لہٰذا بیل ہو جاتی تو تھوڑی بہت سہولت ہوتی۔ لیکن آپ کے خیال میں موجود ہونا چاہیے تھا کھوسا صاحب کو؟ کوسا صاحب، مجھے علم نہیں ہے کہ اس میں بیل میں وکیل کوسا صاحب ہیں، اور کیونکہ کوسا صاحب آج ہمارے ساتھ تھے جیل میں۔ کھوسا صاحب ہی وکیل ہیں، کیونکہ آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا بھی گیا کہ اس کیس میں کھوسا صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، جو کہ اس وقت اڈیالہ جیل میں موجود ہے، وہ ملاقات کر رہے تھے۔ لیکن یہ کہ اگلے ہفتے پہ لے جانے کی بھی تک تو نہیں تھی نا، کورٹ کل کی تاریخ بھی دے سکتی تھی نا۔ ٹھیک ہے، چلیں بہرحال کیونکہ اس سے مزید بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ کی جماعت کو۔ تھینک یو سو مچ شیر افضل مروت صاحب فار جوائننگ اس۔ سینئر نائب صدر لیکن صاحب شیر افضل مروت صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے، اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف، بریک کے بعد حاصل